खबर में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट है मियां शाहिद साहब। रन डाउन और फिर अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे। सदर ट्रंप ने जो है जंग बंदी का वो खुद आके ऐलान करेंगे पाकिस्तान में, मगर जो ताज़ा तरीन उन्होंने ऐलान किया है वो ये है कि उन्होंने अपना हरमूज़ खोल दी है। शायद वो कभी बंद ही नहीं हुई थी, या अगर बंद अगर है जो कि है वो ईरान की वजह से है, वो अमेरिका की वजह से उतनी थी। बहरहाल चलें, ये एक अच्छे जेस्चर के तौर पर इसे हमें लेना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ अखबारों ने ये खबर लगाई थी कि चीन के जो सैटेलाइट्स हैं वो ईरान को बड़ी वाइटल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, मगर जब ये बात हुई चीन और अमेरिका के माबैन तो चीन ने इसकी तरदीद कर दी। बहरहाल खलीजी ममालिक में सऊदी अरब ने भी अब यूँ लगता है कि अपनी एक पॉलिसी में खासी बदलाव आया है और वो भी नहीं चाह रहे, और उन्होंने भी अमेरिका को ये कहा है कि आप इस जंग बंदी को जो है इसको ख़त्म ना करें और अब ईरान पर हमले ख़त्म होने चाहिए। इस हवाले से बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब का दौरा करने गए हैं। नए जो अस्करी इत्तेहाद हैं वो बनने की एक सिलसिला शुरू हो चुका है, इस पर हम बात करेंगे। मगर जो अक्ली झील है हमारी वो ये है कि मुज़ाकरात भी हम कामयाब करेंगे, बड़ा कद भी हमारा बढ़ गया, मगर हमारा हालत ये है कि 8-8 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की कीमतों में इजाफे की बात हो रही है, 6 रुपये का यूनिट मज़ीद महंगा कर दिया जाएगा और लोड शेडिंग की कीमत हम बढ़ाते रहेंगे। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल्ला गुल, चेयरमैन है जवानाने तहरीक के जवानाने पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया गुल साहब, आपने हमें वक्त दिया। गुल साहब, ये अब लगता है कि कोई रियलाइजेशन ऑन दी पार्ट ऑफ ट्रंप साहब हो गई है कि उन्होंने एक ग्रेव मिस्टेक की है और उन्हें ये अब शिकस्त शायद तस्लीम करनी पड़े। और अब हम देख रहे हैं कि यूएई के भी वली अहद गए थे चाइना, मगर लगता है वहाँ भी कोई उनकी दाल नहीं गली और चाइना ने अपना मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह अंदाज में बयान किया है। तो क्या आप समझते हैं कि अब ये जिस तरह इशारा दे रहे हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे और वो कोई ना कोई एक फेस सेविंग तो होती है या नहीं होती, लेकिन ये सिलसिला जो बड़ा एक सेल्फ डिफीटिंग है अमेरिका के लिए, ये ख़त्म हो सकता है और ये जो कीमतें और ये जो मैशत का अजाब है, आप देखते हैं कि ये रिजॉल्व हो रहा है? गुल साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया काजी साहब और मियाँ साहब, आपको अस्सलाम वालेकुम। देखें, जहाँ तक ताल्लुक़ है रियलाइजेशन तो अमेरिका को नहीं हुई, लेकिन मेरे ख़्याल में अब उनको समझ आ गई है और समझ उनको बड़े हार्ड वे के ज़रिए आई है, नॉट थ्रू द मतलब इजी मीन्स, बल्कि एक उन्होंने बड़ी कुर्बानी दी, पैसे की भी, इज़्ज़त की। सबसे बड़ा तो उनका इज़्ज़त का जनाजा निकला और पूरी दुनिया ने उसको कंधा दिया। मेरा ख़्याल है कि इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर्स और गलत पॉलिसी, रॉन्ग कैलकुलेशंस और टू मच इजराइल के साथ अपना राब्ते को रखना, उसने ना सिर्फ अमेरिका को तनहा कर दिया आलमी दुनिया में, बल्कि जो इसराइल के लिए थोड़ी बहुत लोगों के दिलों में कहीं रह गई थी यूरोप के ममालिक में, वो भी ख़त्म होकर रह गई है। और जिस तरीके से आपने जॉर्जियो मेलोनी को देखा, इटालियन जो वज़ीर आज़म हैं, और फिर जो पेड्रो जो स्पेनिश वज़ीर आज़म हैं, जिन्होंने तो अपना सफ़ीर तक वापस बुला लिया, और इटली ने कहा है कि ऑटोमेटिकली दिफाई मुआहदात हमारे उनके साथ ऐसे दोबारा बहाल नहीं होंगे। तो मेरे ख़्याल है एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन साथ ही साथ मैं ये समझता हूँ कि आबनाए हुर्मुज़, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ना वो कभी अमेरिका के कंट्रोल में थी और ना कभी होगी। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि जो एडमिरल डोंग का जब आया, जो चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने डोंगजन साहब ने ये कहा कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है, यानी कि एक सुपर पावर ने इस बात को वेट कर दिया। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि हमारे उनके साथ एनर्जी के और ट्रेड के एग्रीमेंट्स हैं और हम इनको इज्जत की निगाह से देखते हैं और हम जी अब्दुल्ला गुल साहब, जो आबनाए हरमूज़ है बाकायदा तौर पर मैं इसमें आपकी रहनुमाई लेता हूँ, मैं हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूँगा, लेकिन अभी मुज़ाकरात के हवाले से मैं आपसे जो है वो बात करूँगा, क्योंकि जो मुज़ाकरात का दोबारा राह निकल पड़ी है और आज ये खबर आ रही है कि अगली जुमेरात को शायद इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात होंगे। ये खबर आई कि दोबारा जो नायब सदर जेडी वैंस हैं वो क़यादत करेंगे वफ्द की, और दूसरी जानब ईरानी वफ्द की क़यादत जो है स्पीकर ईरानी का पार्लियामेंट के काली बाफ जो हैं वो करेंगे। वही वफ्द जो है वो इस्लामाबाद आएगा। आज इस हवाले से बहुत से जो बयानात हैं वो भी सामने आए हैं और इस हवाले से ईरान ने भी तस्दीक की है कि पैगामात का तबादला हो रहा है। उन्होंने भी जो है तस्दीक की है कि इस्लामाबाद में मुज़ाकरात हो सकते हैं। सदर ट्रंप ने भी कहा कि मुज़ाकरात जो है वो हो सकते हैं। ये जेडी वैंस जो हैं उन्होंने कहा कि हम ईरान के साथ बहुत बड़ा मुआहदा करना चाह रहे हैं और मुकम्मल जंग बंदी चाह रहे हैं, और इस हवाले से उन्होंने यहाँ तक कहा
کہ اگر ایران ہماری شرائط مان لیتا ہے تو ہم ان کی مالی معاونت بھی کریں گے. اور کچھ لوگ یہاں افواہیں بھی گرم ہیں کہ شاید صدر ٹرمپ جو ہیں وہ آ رہے ہیں, جو کہ مشاہد حسین سید جو کہ بڑے جہاندیدہ بھی ہیں اور خبر بھی رکھتے ہیں, انہوں نے بھی صدر ٹرمپ کے آنے کا کہا, لیکن ابھی تک یہ جو ہے وہ افواہ ہی ہے. اور اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی آڈٹ شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر جو ہے باقاعدہ طور پر روٹس وغیرہ کا تعین ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ جو مذاکرات ابھی ہوں گے کوئی بڑا معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا اور جس کے نتیجے میں جنگ بند بھی ہو جائے گی مستقل طور پر, ایران کی شرائط جو ہیں وہ بھی مانی جائیں گی, امریکہ جو ہے وہ بھی اپنی شرائط سے جو ہے وہ کچھ پیچھے ہٹ کے جو ہے وہ کمپرومائز کر جائے گا؟ میاں صاحب دیکھیں, یہ جنگ بندی ہو چکی ہے, معاہدہ ہو چکا ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس کی لیگل, اس کی پولیٹیکل اور اس کی ڈپلومیٹک لینگویج کو لکھنے کے لیے دونوں وفود واپس اپنے اپنے ملکوں میں گئے تھے اور ظاہر ہے یہ اتنی بڑی چیز تھی, اس کا نہ باقر کالیباف صاحب اور جو ان کے وزیر خارجہ ہیں عباس عراقچی, نہ وہ اس کا کریڈٹ لے سکتے تھے اور نہ ہی نائب صدر جے ڈی وینس کو وہ کریڈٹ دیتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے جے ڈی وینس کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کوئی زیادہ اچھے جذبات نہیں رکھتے. تو یہ کریڈٹ تو ٹرمپ خود ہی لینا چاہیں گے. مڈ ٹرم الیکشن ہے, ان کو پاپولیرٹی ان کی کم ترین سطح کے اوپر ہے, دنیا کے اندر ان کے اوپر بہت زیادہ نکتہ چینی ہو رہی ہے, اپنے ملک کے اندر وہ ایک سمبل آف ہیٹرڈزم بنتے جا رہے ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ وہ لیں گے اور یہی وجوہات ہیں کہ میں اس بات کے اوپر کافی حد تک کنونسڈ ہوں کہ صدر ٹرمپ اس قسم کا کوئی موقع جانے نہیں دیں گے اور اس کی قیادت خود کریں گے. اسلام آباد کے اندر اس ٹائم پہ کچھ اہم شخصیات کی آمد ہو چکی ہے اور کچھ کی مزید ہو رہی ہے جو میری اطلاعات ہیں. ظاہر ہے جب اتنے ہائی لیول لوگ آئیں گے تو اس کے حوالے سے پھر غیر معمولی انتظامات بھی ہونے چاہیے. یاد رکھیے کہ سارے کے اندر اسرائیل جو ہے وہ ایک انتہائی ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک جس کو زخمی سانپ وہ بنا ہوا ہے اور یہ زخمی سانپ کچھ بھی ڈنگ مار سکتا ہے, اس لیے اس کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے. اب اس کو کنٹرول کرنا صرف اور صرف امریکہ کے حق کے اندر اچھا ہوگا کیونکہ امریکہ ہی فی الوقت اس کو نکیل ڈال سکتا ہے. سر آپ نے بڑی خبر دی کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ آ سکتے ہیں, ان کے آنے کا امکان ہے اور بہت سی ٹیمیں جو ہیں وہ آ بھی رہی ہیں, یہاں پر لوگ آ بھی رہے ہیں. ظاہر ہے اتنا بڑا دورہ ہوگا تو اس سے پہلے جو ہے ایڈوانس ٹیمیں آتی ہیں, سیکیورٹی کی ٹیمیں آتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. سر ابھی آبنائے ہرموز کی بات ہو رہی تھی, آبنائے ہرموز جو ہے وہ ناکہ بندی کی 24 گھنٹے کے اندر صدر ٹرمپ نے ابھی ایک ٹویٹ کیا کہ وہ آبنائے ہرموز جو ہیں وہ کھولنے جا رہے ہیں, یعنی 24 گھنٹے کی ناکہ بندی بھی نہ ہو سکی اور یہاں تک ناکام ہوئی کہ 20 جہاز وہاں سے گزرے 24 گھنٹے کے اندر, وہ جہاز جو کہ ایرانی بندرگاہوں سے آئے تھے. حالانکہ وہاں پر 10,000 سیلرز اور میرینز وہاں پر تعینات تھے, وہاں پر امریکی جو ہے جنگی بحری بیڑے جو ہے وہ تعینات تھے. سر خبر یہ ہے کہ امریکہ نے ناکہ بندی اس لیے کی تھی کہ وہ ایرانی جہاز جو ہیں وہ وہاں سے متاثر ہوں گے اور چینی جہاز جو ہیں متاثر ہوں گے اور چین جو ہے وہ ایران پر دباؤ ڈالے گا کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کرے اور اپنی شرائط جو ہے وہ طے کرے گا امریکہ اس وقت پہ اور بلیک میل کرے گا. لیکن ایسا نہیں ہوا. کل جو روس اور چین کے وزرائے خارجہ کی چین کے اندر ملاقات ہوئی, وہاں سے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کہا گیا امریکہ کو کہ آبنائے ہرموز جو ہے وہ کھولی جائے اور جنگ بند کی جائے اور وہ الٹی تدبیر پڑ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی لیے جو صدر ٹرمپ کو آبنائے ہرموز کی ناکہ بندی توڑنی پڑی؟ نہیں, میں آپ کے ساتھ پہلے بھی بات کر چکا کہ صدر ٹرمپ کبھی بھی آبنائے ہرموز کو نہ کھلوانے کی پوزیشن میں تھے نہ ناکہ بندی کی تھے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ اگر 2 بحری بیڑے جیرالڈ فورڈ اور ابراہم لنکن کے ذریعے ناکہ بندی نہ کروا سکے نہ کھلوا سکے تو دس شوز کہ وہ فیلئر ان کا ہو چکا تھا. جو ایران کی نیوی بے شک ساری کی ساری انہوں نے اگر مار بھی دی ہے, لیٹ سے کہ اگر اس میں سے 10 کشتیاں بھی بچ چکی ہیں تو پھر وہ تباہی کرنے کے لیے تو کافی ہیں. ایک جہاز کو ایک ہی ڈرون نے بجنا ہوتا ہے, باقی تو پھر اس کا بینڈ پوری دنیا بجتے دیکھتی ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا. انہوں نے ایسا کیا تھا کہ جب انہوں نے کوریا کو, جاپان کو, خود چین کو ماضی کے اندر جنگ کے اوائل میں درخواست کی کہ آپ ایک جہاز بھیج دیں تو سب نے ان کو ٹکا سا کورا جواب دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جاتی, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ مان تو گئے تھے لیکن آخری کوئی شرارت وہ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ چلو بھائی ایک طرف کا پتہ ہے, میں لوگوں کو پھر ایک دھمکی لگاؤں گا اور آبنائے ہرمز کی بندش کہہ دوں گا. لیکن وہ بندش تو ممکن نہیں تھی, ان کے پاس اتنی نیول فلیٹ ہی نہیں تھی, اتنا ان کے پاس یہاں اسٹرینتھ موجود
موجود نہیں ہے. آپ دیکھیں انہوں نے نیول بندش کی بات کی, انہوں نے گراؤنڈ ٹروپس کی کیوں نہیں بات کی؟ وہ جو 5000 ٹروپس جو کہ اس ٹائم پہ یو ایس ایس ٹریپولی کے اندر گرمی میں سڑ رہے ہیں اور یہاں موجود ہیں پچھلے ایک مہینے سے, 82nd ایئر بورن ڈویژن موجود ہے, وہ کیوں نہیں آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ جو موجودہ ان کے نئے آرمی چیف ہیں جن کو وہ من پسند لے کے آئے ہیں جنرل کرس کو, تو انہوں نے بھی میرے خیال میں افواج کا موڈ دیکھ کے یہی کہا کہ ایران کے ساتھ ہماری کوئی ڈائریکٹ دشمنی نہیں ہے, نہ ہی ان کے ساتھ کوئی خطرہ ہے, اور اسرائیل کی جنگ لڑنے کے لیے ہمارے فوجی فی الوقت تیار نہیں ہیں. اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے نیول بلاکیڈ کی بات کی. نیول بلاکیڈ ممکن ہی نہیں تھا, یہ صرف انہوں نے ایک چال چلی تھی کہ دنیا اپنے اپنے بحری بیڑے بھیجے گی یا بحری جہاز بھیجے گی, نیول بلاکیڈ کھلوانے کی کوشش کرے گی, اور میں فتح کے ڈنکے بجاتا رہوں گا کہ جناب دیکھو میں نے کس طرح دنیا کی نیوی بلا لی. نتیجہ یہ ہوا کہ چین نے تو کھلے عام کہہ دیا کہ آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے اور ہمارے جہاز فریلی آ جا رہے ہیں. اور پھر یہی وجہ تھی کہ ٹرمپ کو کسی نے سیانے نے سمجھایا کہ جناب والا آپ اس طرح سے اپنی مزید تضحیق کروائیں گے, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا, تو بہتر یہ ہے کہ یہ معاملات یہاں ختم کر لیں اور مان جائیں, اب صلح کر لیں. اب آپ کو ایک پاکستان نے بہت بڑا موقع دیا ہے, آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لا رہے ہیں. اچھا معافی چاہتا ہوں گل صاحب, میں انٹرجیکٹ کر رہا ہوں, مجھے خاص بات پوچھنی ہے آپ سے. کہا جا رہا ہے کہ تمام شرائط, اب یہ جو اگلا دور ہوگا اس میں چونکہ ڈیمنسٹریٹ کلیئرلی ہو چکا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی تو دے ہیو لاسٹ دس وار, تو ظاہر ہے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہوں گی, ایک تو یہ کہ ابنائے ہرموز کا وہ جو ٹول ٹیکس لینا چاہ رہے ہیں اس کے بارے میں بھی چائنا نے ان کی حمایت کر دی ہے, تو کیا یہ بات لائکلی لگتی ہے آپ کو کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن وہی ہوں گی جو فاتح ایران کی ہونی چاہیے؟ گل صاحب سر آپ نے ساری بات کو آخر لفظ فاتح میں سمو دیا. نوکر کی تے نخرہ کی بات تو یہ ہے, جب وہ میدان جنگ میں جیتے ہیں, اسٹریٹجک میدان میں جیتے ہیں, ڈپلومیٹک پولیٹیکل میدان میں جیتے ہیں, مورل گراؤنڈز کے اوپر جیتے ہیں, ٹیکنالوجی کو انہوں نے خاطر میں نہیں لائے, تو آپ دیکھیں نا کہ پھر شرائط تو ان کی ہوں گی. دیکھیں جے ڈی وینس کے ساتھ 10 شرطیں آئی تھیں, 10 میں سے صرف 2 کے اوپر جے ڈی وینس نے ذکر کیا. اس کا مطلب ہے کیا وہ 8 مان چکے تھے آلریڈی؟ اور یہی وجہ ہے کہ نیوکلیئر کے اوپر تو آپ کو پتہ ہی ہے, میں آپ سے بھی بات کی تھی کہ عمان کے وزیر خارجہ تو کب کا یہ کہہ چکا تھا جنگ سے پہلے کہ ایران نیوکلیئر نہیں بنانا چاہتا. ان کے شہید آیت اللہ خامنائی وہ یہ بات کر چکے تھے کہ ہم ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کے لیے نہیں بنائے گئے, ہم نہ بنانا چاہتے ہیں. اب اس کے اندر کہا گیا کہ جی 5 سال کی افسودگی ہوگی ایران کی جانب سے. انہوں نے کہا سر وقت کم ہے, ایک اور جو ہے وہ رہنمائی آپ سے لیں گے تاکہ جو ہے وہ خبر آ سکے. سر جو جنگیں ہوتی ہیں یہ تو نقصان تو کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کا ایک موقع بھی دیتی ہیں کہ دونوں ملک جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹیکنالوجی کو بھی سمجھتے ہیں. اب اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ مثال آج ایک سامنے آئی جو کہ انٹرنیشنل میڈیا نے دی کہ امریکہ کے جدید ترین جو ڈرون ہے MQ-4C یہ غائب ہو چکا ہے. اس کو 9 اپریل کو یہ 50,000 فٹ کی بلندی پر جو ہے وہ پرواز کر رہا تھا, جاسوسی کر رہا تھا, اور وہاں سے یہ اچانک نیچے آیا. 10,000 فٹ کی بلندی پر جیسے ہی آیا تو یہ ریڈار سے غائب ہو گیا, تباہ نہیں ہوا. کہاں گیا یہ ابھی تک جو ہے انہونی ہے, لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران نے اس کو محفوظ طریقے سے نیچے اتارا. وہ ایسا جو ڈرون جو کہ $250 ملین کا تو ہے, جدید ترین ڈرون ہے, اس میں جدید ترین ریڈار لگے ہوئے ہیں, جدید ترین ٹیکنالوجی ہے, بہت بڑے بڑے جدید کیمرے لگے ہوئے ہیں, بہت سا سسٹم ایسا ہے کہ جو امریکہ اس پر ناز کرتا تھا. کیا سر پہلے تو یہ فرمائیے کہ ایران کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ اتنا جدید ترین ڈرون جو ہے اس کو محفوظ طریقے سے اتار لیا جاتا؟ اور دوسرا کیا اس سے ریورس انجینئرنگ کا فائدہ جو ہے ایران اٹھا سکتا ہے؟ جی پہلے میں قاضی صاحب کی بات کو دیکھیں. قاضی صاحب نے کہا تھا ٹول لے گا, بالکل ٹول لے گا وہ, اور یہ اس کا حق بنتا ہے کیونکہ اس ٹائم پہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اس نے 5 عرب ممالک سمیت امریکہ سے کمپنسیشن کا مطالبہ کیا ہے, اور یہ ماضی کے امریکہ کے اصولوں کے عین مطابق ہے. اب اس کے اندر جو آپ نے ریپر ڈرون کی بات کی ہے, دیکھیے ریپر ڈرون پہلے ماضی کے اندر یہ جو آپ ابھی ڈرون کی بات کر رہے ہیں 220 ملین کا, اس سے پہلے ریپر ڈرون آیا تھا, اور ریپر ڈرون انہوں نے اتار لیا تھا ایران نے, اور اس کے بعد امریکہ نے اس کو 8 مہینے کے بعد دوبارہ نئی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ بھیجا تھا کہ اس کے کمپیوٹر سسٹمز کو ہیک نہ کر لیا جائے, اوور رائڈ نہ کر لیا جائے. لیکن وہ پھر
پھر اوور رائڈ ہوا اور انہوں نے 8 مہینے کے بعد دوبارہ اتار لیا. اس کے بعد امریکہ کو ٹھنڈ پڑ گئی اور اب یہ جو ڈرون ہے یہ بالکل انہوں نے اتارا ہے اور دوبارہ اس کو ریورس انجینئرنگ کریں گے. اور ڈرون کے اندر ویسے بھی آئی تھنک کہ ایرانین ٹیکنالوجی از مچ مور ایڈوانس دین اینی باڈیز ٹیکنالوجی. اس لیے میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ ڈرون اپنے محفوظ مقام پر محفوظ ہاتھوں میں موجود ہے اور امریکن نے سارا جس کو کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی انہوں نے حاصل کی, محنت انہوں نے کی, اس کے اوپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ انہوں نے کی اور ایران نے الحمدللہ پکا پکایا حلوہ اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ کھائیں گے بھی اور یوکرین اور دیگر. عبداللہ گل صاحب ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں, ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں. محسن نقوی صاحب کے ساتھ فیلڈ مارشل تہران پہنچے ہیں. یہ خبر جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستانی وفد جو ہے وہ ایران جائے گا اور ابھی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں ان کی جانب سے یہ اطلاع آ رہی ہے کہ وہ بھی ایران پہنچے ہیں اور ساتھ وزیر داخلہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ سر؟ یہ ان کو دعوت دینے گئے ہیں, مسعود پزشکیان صاحب کو دعوت دینے گئے ہیں, مبارکباد دینے گئے ہیں. محسن نقوی صاحب کا بھی ایک تعلق ہے, اس سے پہلے بھی محسن نقوی صاحب افغانستان کے حوالے سے جب آپ کو یاد ہوگا کہ کس طریقے سے افغانستان کے اندر جو مختلف گروپس تھے اس میں جو ہرات گروپ تھا اس کو آئسولیٹ کرنے کے لیے قندھار گروپ کو آئسولیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ایران گئے تھے اور ایران نے اس میں بڑی پیش رفت کی تھی اور ہمیں فائدہ دیا تھا. اب دوسری جانب جو ہے وہ محسن نقوی صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل وہاں گئے ہیں. ظاہر ہے ان کی اہم ترین ملاقاتیں IRG سے ان کی انٹیلیجنس سے اور مجتبیٰ خامنائی صاحب سے اور اسی طریقے سے مسعود پزشکیان صاحب سے تو آلریڈی طے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ مسعود پزشکیان صاحب یہاں تشریف لائیں گے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ان کے ہم منصب ہوں گے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کبھی بھی جو ہے وہ یہ کریڈٹ کسی اور کو نہیں لینے دیں گے. اور یہ سر کیا اس کو یہ پیغام سمجھا جائے کہ معاملات جو ہیں وہ طے پا چکے ہیں اور یہ جنگ بندی جو مستقل طور پر جنگ بندی جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوگی اور شرائط جو ہیں وہ برابری کی سطح پر جو ہے وہ طے ہوں گی اور فیلڈ مارشل وہاں پر جو گئے ہیں یہ پیغام ہے کہ اب جو وزیر اعظم سعودی عرب گئے ہیں وہ قطر جائیں گے, ترکیہ جائیں گے اور مصر کا بھی پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ ہے تو ایران بھی ساتھ جو ہے ملے گا تو ایک نیا اتحاد بھی سامنے آئے گا. جی اس ہسٹورک موقع پہ میرے خیال میں سعودی عرب, ترکیہ اور باقی لوگوں کو بھی ان کی کوئی نہ کوئی نمائندگی مجھے یہاں محسوس ہو رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا کیونکہ یہ لوگ بھی بہت ایکٹیو رہے, بڑا پازیٹیو انہوں نے پلے کیا اور مستقبل کا جو شرازہ بندی ہو رہی ہے یہاں اس کے اندر ان ممالک کا اہم ترین کردار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ساتھ ہی ساتھ کہ آپ دیکھیں گے کہ جو ایران کا دورہ ہے, میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ بات چیت ہو چکی ہے, مکمل ہو چکی ہے, صرف یہ گئے تھے اپنے ملکوں میں ڈرافٹنگ کرنے کے لیے کہ کیسے قانونی معاہدہ, اس کے نکات, اس کی چیزیں, اس کے سارے پروز اینڈ کونز ان کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے. اس ٹائم پہ ایران جو ہے یہ برابری کی سطح پہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے, ایران ون اپ پوزیشن کے اندر مذاکرات کر رہا ہے کیونکہ امریکہ نے زیادتی کی اور یہ آپ نے کنفرم کیا کہ ظاہر ہے کہ جو ہے یہ ساری شرائط جو ہیں ایران کی وہ ماننی پڑیں گی. گل صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین ایک بریک ہے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو خلیج کے ممالک نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے, خاص طور پر سعودی عرب نے کہا ہے جی ہم مزید جو ہے سہولت کاری, تو خیر وہ کیا کرتے لیکن یہ کہ وہ اس جنگ کے حوالے سے انہوں نے اپنی رائے دے دی ہے. تو ایک لگتا ہے کہ پورے معاشرے میں امریکہ بہادر آ گیا ہے اور اسرائیل بھی جو ہے اس کی حالت بھی پتلی ہے. ان تمام چیزوں پہ ہم گفتگو جاری رکھیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, آپ کی لوڈ شیڈنگ, معیشت کا عالم, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ, اس کو ہم بھولیں گے نہیں. اس تمام ہلا بلو میں آپ ہمارے ساتھ رہیے. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور ہمیں جوائن کیا ہے ممتاز دفاعی تجزیہ نگار جناب جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. تھینک یو ویری مچ. اور پہلے تو معذرت, لاسٹ ٹائم کچھ میس اپ ہوا, ہم آپ سے پبلکلی سارے ٹی وی پہ آپ سے معذرت خواہ ہیں. لیکن جنرل صاحب یہ فرمائیے کہ رائٹ ناؤ فیلڈ مارشل صاحب کا جانا ایران ان حالات میں جبکہ ابھی جنگ فارملی ختم نہیں ہوئی, ایک سیز فائر ہے اور وزیر داخلہ بھی گئے ہیں, what does it indicate؟ کیا بنیادی باتیں طے ہو چکی ہیں اور اب جو ہے وہ معاہدے کو ایک حتمی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس ڈیولپمنٹ جنرل صاحب؟
دیکھیے اس کے ڈیولپمنٹ کا تعلق زیادہ امریکہ کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ امریکہ تو اپنے پاگل پن کے گھوڑے پر سوار ہے. اس کا زیادہ تعلق جو ہے وہ ریجن کے ساتھ ہے. ریجن میں دیکھیے ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات، اور ایران کی جس طریقے سے پاکستان نے مدد کی پچھلے سال بھی، اب بھی جو پاکستان لگا ہوا ہے. اس کے بعد پاکستان کا جو سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہوا معاہدہ، آپ کو یاد ہو کہ جس دن یہ یہاں پہ بات چیت ہو رہی تھی تو سعودی وزیر دفاع نے انہیں اعلان کیا تھا. اب عام تاثر یہ دیا گیا ہے اس معاہدے کی وجہ سے، میں سوشل میڈیا ٹویٹر پہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دے گا، یا وہ اور اس قسم کا کام کرے گا جس سے ایران کو نقصان پہنچے. دیکھیے میں اس میں بڑا کلیئر ہوں، پاکستان نے آج تک، پہلی دفعہ نہیں ہے یہ، پاکستان کا معاہدہ سعودی عربیہ سے 1982 کے ساتھ، اس وقت سے لے کر اب تک کتنے مواقع آئے، پاکستان نے کبھی ایران کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جانا اس وقت اور بات چیت کا وہاں سے ملنا، بات چیت کرنی، دو چیزیں انڈیکیٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے جو ایران کے اگر کوئی ایسی خدشات ہیں وہ ختم کر دیں گے، جو میں اظہار کر رہا تھا وہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. نمبر 2، اب جو بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ جو جہاں سے ٹوٹا تھا اس کا دوبارہ وہاں سے شروع کرنا ہے. اس کے لیے جو شاید امریکن دے کر گئے ہیں جے ڈی وانس صاحب، وہ شاید میں سے ایک شرط، 2-3 شرائط ایسی ہیں جو ایران تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. میں سب سے بڑا ایک تو کمپنسیشن مانگتے ہیں، نمبر 2 وہ اسٹیٹ آف ہارمز کو کنٹرول کسی اور کو دینے کو تیار نہیں ہے، اور نمبر 3 جو ان کی یورینیم کی افزودگی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، کسی اور کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہمیں بتائے کہ ہم یہ کام کریں یا نہ کریں. خاص طور پہ امریکہ کو، اسرائیل کو کسی کو یہ اختیار نہیں ہے. اگر وہ یہ بنا سکتے ہیں تو ایران بھی بنا سکتے ہیں. حقائق بھی یہی ہیں. اور جن 2 ممالک نے اس دنیا میں سب سے زیادہ قیامت ڈھائی، امریکہ نمبر 1، اسرائیل نمبر 2، انہوں نے تو اپنے ہتھیار بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ایران پہ وہ پابندیاں لگانے چاہتے ہیں، اور 47 سال ہو گئے صاحب، 47 سال میں قاضی صاحب پابندیوں کا مقابلہ کر رہی ہے قوم. اس تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ 2 وجوہات کی وجہ پر بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ جہاں تک پہلی وجہ کا تعلق میں نے ذکر کیا، میں جان بوجھ کے ذکر کیا اس کا، تاکہ جو آپ کے سامعین ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو یہ ظاہر ہو جائے کہ پاکستان کبھی ایسا نہ کیا ہے، نہ کرنے کا ایسا کوئی ہوگا کبھی. سعودی عربیہ کو اگر کوئی خطرات ہیں تو ایران سے نہیں، میرا خیال سعودی عربیہ کو خطرہ ہے تو امریکہ سے، اس کو خطرہ ہے تو اسرائیل سے. سر آپ نے بجا فرمایا ہے اس وقت یہ جو دورہ ہو رہا ہے جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے وہ تہران میں پہنچے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا تو تمام ٹی وی چینلز کی سکرین اتنی خوبصورت تھی کہ ایک جانب وزیر اعظم سعودی عرب پہنچے ہیں اور وہاں پر ملاقات جو ہے وہ ہو رہی ہے، وہاں ان کا استقبال ہو رہا ہے، اور دوسری جانب سید عاصم منیر فیلڈ مارشل جو ہے وہ تہران پہنچے ہیں اور فوجی وردی میں پہنچے ہیں اور جنگی یونیفارم میں پہنچے ہیں، اور وہ تہران میں اس وقت موجود ہیں، وہاں ان کا استقبال ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وار زون میں، جو کہ اس وقت وار زون ہے تہران، وہاں پر جنگی وردی میں اس طرح فیلڈ مارشل کا وہاں پر جانا کیا میسج دیتا ہے پورے خطے کو، اور کیا میسج دیتا ہے پوری دنیا کو، اور کیا میسج دیتا ہے ان قوتوں کو جو اس خطے کو جو ہے وہ ڈسٹیبل کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے میسج تو بڑا واضح ہے اور بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان الحمدللہ اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑا ہے، دنیا کے امن کے لیے پوری کوششیں کر رہا ہے سر توڑ. لیکن اگر کسی کو کوئی شک ہے پاکستان کے بارے میں وہ دور ہو جانا چاہیے. اور یہ میسج بہت زیادہ ہمارے سمندر پار ہمارے جو دوست ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے، ان کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ ان حالات میں ایران جانا، ساتھ ہمارے داخلہ بھی گئے ہوئے ہیں، بذات خود اس کا مطلب یہ ہے اسرائیل، امریکہ، ان سب سے گارنٹیز دی گئی ہیں کہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. کیونکہ جب ایرانی وفد یہاں پہ آیا تھا اس وقت بڑا خطرہ تھا کہ ان کی فلائٹ کو یا پاکستان میں ان کو نشانہ بنا دیں گے، کیونکہ جو بھی ان پہ اعتبار کیا اس نے نقصان اٹھایا ان سے، امریکہ اور اسرائیل دونوں سے. اس لیے یہ آنا بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے. دوسرا میسج بڑا کلیئر ہے، اور میسج یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے چین کے وزیر دفاع نے، اس کے بعد ان کے صدر نے بڑے واضح کر دیا تھا کہ یہ ہمارے جو حقوق ہیں، جو رائٹ ہے ہمارا، ہم اس کو پامال نہیں ہونے دیں گے. اور اس کا نتیجہ دیکھیں، کوئی بلاکڈ ہے ٹرمپ صاحب کا، وہ
اس کو پیس کر دیا, رننگ دی بلاکیڈ وہ کر دیا گیا. آج صبح جو میں نیوز دیکھی تھی 20 جہاز اس میں چائنیز بھی تھے, کچھ ایرانی بھی تھے, وہ اس میں سے گزر گئے سارا کچھ. اب یہ سب بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کی انتھو کوششوں سے ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان جو بیک چینل جو بات چیت ہوئی ہے وہ بھی ہمیں نظر میں رکھنی چاہیے. سر آپ نے سعودی عرب کی بات کی ہے, بڑی اہم بات کی ہے, اسی سے میں آگے بات کو بڑھاؤں گا اور آپ کی رہنمائی چاہوں گا. وزیر اعظم سعودی عرب میں ہیں اور وہ قطر بھی جائیں گے, ترکی بھی جائیں گے. ادھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ تہران میں ہیں اور مذاکرات کی بھی راہ نکل پڑی ہے. دوبارہ مذاکرات کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کے اندر آئندہ ہفتے میں جمعرات کا نام لیا جا رہا ہے کہ یہاں مذاکرات ہوں گی. اور یہ بھی افواہیں ہیں, ابھی تک افواہ ہی ہے کہ صدر ٹرمپ شاید یہاں آ سکتے ہیں کیونکہ بہت بڑا معاہدہ طے پانا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم کا دورہ ہے, فیلڈ مارشل کا دورہ ہے, معاملات طے پا چکے ہیں, بہت بڑا معاہدہ ہونے والا ہے؟ دیکھیں معاہدے کے جو فریق ہیں اس میں قطر ہے فریق, سعودی عربیہ فریق ہے اور ایران تو فریق ہے ہی ہے. اس سے بڑی بات جو مجھے جو نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک بڑے جن کو ہم برادر اسلامی ملک کہتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں, ان کے اور سعودی عربیہ کے درمیان جو ایک چپرکش کا واضح آپ کو ایک جو بریک نظر آ رہی ہے جی سی سی میں. سعودی عربیہ قطر سب سے پہلے اس نے یہ بات ظاہر کی تھی, اب سعودی عربیہ نے بھی یہ بات ظاہر کی ہے, ترکی کا اور پاکستان کا. یہ اگر چاروں ممالک اس خطے میں ایران کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں, اب اندازہ کیجئے کہ کیا طاقت بنتی ہے اس خطے کی, اور کیا اور بیک پہ اب جس میں چائنا اور روس بیٹھا ہوا ہے ساتھ ان کے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت اہم دورے ہیں, بڑے وقت دورے ہیں, ان کے بہت زیادہ جو امپیکٹ ہے وہ ہونا. یعنی جنرل صاحب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان, ترکی, سعودی عرب, مصر, ایران یہ ایک متحد اور اتحاد بننے والے ہیں مستقبل میں, اور چین اور رشیا جو ہے وہ ان ملکوں کے ہمارے اس اتحاد کے ساتھ ہوں گے, اور ایک بہت بڑا ریجنل اتحاد ہوگا جو کہ فوجی اتحاد بھی ہوگا اور تجارتی اتحاد بھی. دیکھیں یہ تو نیچرل ہے نا, اس میں تو کوئی وہ بات ہے نہیں ہے. چین نے جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا جو آغاز کیا تھا وہ بیسیکلی چین تو اکنامکس بھی ڈیولپ کر رہا تھا سارے اس خطے کی, اور چین کا ہی یہ آئیڈیا تھا کہ لنکیجز اگر یہ بن جاتے ہیں اور بننا چاہیے, اور جو بن جائیں گے لنکیجز سارے اور بن جاتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ بہت سارے مسائل آپ کے سب ملکوں کے جن کے آپ نے نام لیا حل ہو جائیں گے اس میں. تو یہ ایک میرا خیال ہے ایک نیچرل امر ہے, اس میں کوئی ہمیں مجھے تو کوئی دوسری کوئی چیز نظر نہیں آتی, اور یہ ہونا تھا. دیکھیے آپ نے دیکھ لیا کولڈ وار کا ایرا دیکھ لیا, کمرزم کو دیکھ لیا, آپ نے اس کو دیکھ لیا. نیٹو خود بذات خود اس وقت بہتر بہتر ہوتا جا رہا ہے اس وقت. اس اور طاقت جو ہے, اور میں پھر یہ دہرانا چاہتا ہوں, بار بار میں کہہ رہا ہوں, امریکہ ایک ڈھلتی ہوئی طاقت ہے. امریکہ کا اعتبار ختم ہو گیا ہوا ہے, امریکہ کا جو بھرم تھا وہ ٹوٹ گیا ہوا ہے. اب ان کو صرف ایک طاقت ان کے پاس ہے, ملٹری پاور جو استعمال کر رہے ہیں, اس کے ذریعے وہ دنیا کے اوپر جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں, دنیا اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے اب یہ جو طاقت کا توازن ہے نا وہ مشرق میں تبدیل ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اور ٹرمپ صاحب کی جو کوشش تھی کہ بھئی انکلوڈنگ سعودی عربیہ, لیٹ می آلسو, مجھے اس میں کوئی شک نہیں تھا, قطر, بحرین, کویت, ان سب کے تیل پہ قبضہ امریکہ بھادو کرنا چاہ رہا تھا اسرائیل کے ساتھ مل کر. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب جو بات آپ نے کی ہے یہ بڑی وزندار بات ہے اور ہونا بھی چاہیے اس میں. سر دو خبریں ہیں, ایک تو پراپوگنڈا میں سمجھوں گا وہ آپ کے سامنے رکھوں گا, اور دوسری ایک خبر ہے انٹرنیشنل میڈیا کی. ایک تو خبر یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ خبر دے رہا ہے جو کہ پراپوگنڈا کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ, مصر کے ساتھ اور ترکیہ کے ساتھ اپنا اور قطر کے ساتھ اتحاد بنا رہا ہے, اور ہائپر سونک میزائل اور الفتح 4 جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ منتقل کرے گا, اور وہاں سے جو ہے وہ اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے, کیونکہ ہم تو اگر خدا نخواستہ ہمیں کوئی وہاں سے خطرہ ہوا تو ہم تو یہاں سے بھی اس کو جو ہے وہ نپٹ سکتے ہیں اس کو. ایک تو اس میں یہ فرمائیے گا کیا ایسا ممکن ہے جو انڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے. دوسرا سر, فائنینشیل ٹائم نے خبر دی ہے کہ ایران نے جو ایک تاک کر نشانے لگائے ہیں باقاعدہ طور پر فوجی امریکی فوجی اڈوں پہ,
اس پہ جو ہے وہ چائنا نے ان کو سیٹلائٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی دی تھی جو 2024 میں منتقل کی گئی تھی، اور اس حوالے سے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ بھی بتایا ہے کہ وہ مہنگی ترین ٹیکنالوجی ہے اور بڑی جدید ٹیکنالوجی تھی، جس سے انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک ایک ان کا جو ہے وہ اڈا جو ہے وہ اس کو نشانہ بنایا، اور اس میں ٹیکنالوجی میں لانچنگ، تکنیکی اور معاونت جو ہے وہ ڈیٹا بیس جو تھی وہ شامل تھی۔ دنیا کی ایک نمبر ٹیکنالوجی سر جس کو امریکہ کہا جاتا ہے، چینی ٹیکنالوجی، اس کا مطلب ہے کہ اس کو مات دے گئی اگر چین نے اس کو ٹیکنالوجی دی ہے تو؟ جی وہ تو واضح ہے، دیکھیے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان پچھلے سال جو ایک ہوا تھا، اس میں پاکستان تو امریکہ کی ٹیکنالوجی پہ انحصار نہیں کرتا بالکل، الحمدللہ پاکستان کے اپنے سب کچھ بنانے کی صلاحیت اللہ نے عطا کی اور ہم استعمال کر رہے ہیں اس کو۔ چین کی ٹیکنالوجی اور استعمال کرنے والا پاکستان، آپ نے اثر دیکھ لیا اس کا۔ اب چین کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے والے وہ لوگ جو نے دنیا کی دو بڑی ملٹری پاور کو انہیں ٹیکنے مجبور کر دیا ہے، وہ لوگ ہیں۔ یہ تو بڑا نیچرل، مجھے تو اس میں، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ چین از دیئر، اور چین اس طرح صرف یہاں پر نہیں ہے، چین نے اور بھی بہت کچھ، باہر وہ بھی بات بھی ملے گی تو کریں گے، چین ہے اس خطے میں۔ چل صاحب، یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک بدلی ہوئی دنیا ہوگی، طاقت کا بدلا ہوا توازن ہوگا۔ جنرل ریٹائرڈ جناب غلام مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ جنرل صاحب فار یور ویری ویلیوبل کنٹریبیوشن۔ ناظرین، یہ ایک بدلی ہوئی دنیا ہے اور ہم اس بدلی ہوئی دنیا کو رپورٹ کرتے رہیں گے، مگر وی آر اسٹل ان دی فلکس، تبدیلی کے عین درمیان ہیں۔ تو ایک بریک ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو جو ہمارے انٹرنل ایشوز ہیں ان پہ بھی تو ہم بات کریں۔ پوری پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کی جان عذاب ہے، ادھر سے گرمی کی آمد ہے، اور ساتھ ہی کچھ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات ہو رہی ہے، تو میرے خیال میں کچھ توجہ ادھر بھی حضور۔ تو ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے معروف معیشت دان جناب ڈاکٹر تیمور رحمان۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، ہم بیرونی محاذ پہ تو ہم نے جھنڈے گاڑ دیے اور ہمارا قد بھی بڑا، مگر ایک ہمارا اندر کا بھی محاذ ہے بیچارہ بڑا مسکین سا، وہ بجلی کا ہے، وہ قیمتوں کا ہے، اور اب لوڈ شیڈنگ کا ہے۔ تو کچھ ادھر بھی توجہ، یہ کیا ہے، یہ کون سا شارٹ فال آ گیا ہے، اور 6 روپے قیمت اور آ رہی ہے، پیٹرول کا بام کہہ لیں وہ ہمارے اوپر گر چکا ہے، تو یہ ہمارا مقدر ہے اندر اسی طرح ہوگا؟ جی فی الحال تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا حکومت نے پہلے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی، اس میں ٹیکس بہت سارا ڈال دیا، 80 روپے کا ٹیکس ڈال دیا، فی لیٹر پیٹرول جو ہے 500 روپے پہ پہنچ گیا، مگر پھر انہوں نے ٹیکس نکال دیا اس میں سے۔ تو یہ پہلی وجہ تو یہی ہے کہ فیول کاسٹ جو والیٹیلیٹی ایران وار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں جب سے ٹرمپ نے بلاکیٹ کر دیا ہے تو دوبارہ سے $100 پر بیرل سے اوپر چلے گی قیمت فیول کی۔ دوسرا معاملہ ہمارے لیے ہے IMF کے پروگرام کی جو مختلف شرائط ہیں، جس میں ہم نے سبسڈیز ختم کرنی ہے، ہم نے الیکٹریسٹی کی فل کاسٹ ریکور کرنی ہے، بلکہ اس کے اوپر ٹیکس بھی لگا ہوا ہے۔ یہ دوسرا بڑا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ ہمارا ہے سرکولر ڈیٹ کا۔ یہ سرکولر ڈیٹ اس وجہ سے اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اپنی بجلی جو ہے وہ IPP سے نہ صرف خریدتے ہیں بلکہ IPPs کو ہم پیسے کیپیسٹی پیمنٹس کی مد میں بھی دیتے ہیں، یعنی کہ جو بجلی ہم نے استعمال نہیں کی اس کے بھی ہم پیسے دیتے ہیں۔ اور چوتھا اور آخری مسئلہ ہے ہمارے انرجی مکس ایشوز کا، کہ آج بھی ہم آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی سے بجلی بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جس میں فرنس آئل، LNG، فاسل فیولز وغیرہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ تو 45,000 میگا واٹ ہے، آج کی جو جنریشن ڈیٹا میرے پاس سامنے پڑا ہوا ہے 14,000 میگا واٹ ہے۔ پن بجلی تو ہم نے کہتے ہیں کہ اخراج کم ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے، پن بجلی تو چلو کم ہو گئی، تھرمل کدھر گئی سر؟ سولر کدھر گئی؟ ہماری جو بگاس ہے وہ کہاں گئی؟ ونڈ کہاں گئی؟ نیوکلیر بجلی جو ہے وہ کہاں گئی؟ 14,000 میگا واٹ اور جو ڈیمانڈ ہے وہ 20 سے 22,000 میگا واٹ کی ہے، 7,000 میگا واٹ کا شارٹ فال آ رہا ہے سر۔ جی ایسے ہی ہے۔ ایک تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو گریڈ ہے وہ اتنی ساری پاور، وہ ایک باٹل نیک بھی ہے کہ جتنی کیپیسٹی ہے ہماری بنانے کی اتنی کیپیسٹی ہماری ہے نہیں ابزارب کرنے کی یا ایون الیکٹریسٹی کو ٹرانسفر کرنے کی، اور اتنی ڈیمانڈ بھی نہیں ہے۔ اصل میں یہ جب پلانٹس بنائے گئے تھے تو اس وقت پروجیکشن یہی تھی کہ اتنے سالوں کے اندر اتنی بجلی کی ڈیمانڈ ہوگی، مگر وہ اس طرح سے پروجیکشن ہوئی نہیں۔ انفیکٹ 1990s میں تو جب IPPs کا کانٹریکٹ ہوا تھا تو یہ بھی لوگوں نے سوچا ہوا تھا کہ ہم انڈیا کو بجلی بیچیں گے، وہ تو آف کورس ہو نہیں سکا۔ جب سے BJP کی حکومت آئی ہے تو وہ تو بالکل فلیٹ ہو گیا۔
مگر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا ایشو ہے اصل میں وہ یہ ہے کہ چلے اگر کم ڈیمانڈ ہے تو آپ سپلائی بھی کم کر لیں، کیا مسئلہ ہے؟ مگر وہ ہو نہیں سک رہا کیونکہ آئی پی پیز کا کانٹریکٹ اس طرح سے ہے کہ ہم نے ان کو پیسے دینے ہی دینے، اگر ہم بجلی نہ بھی استعمال کریں تو ہم نے ان کو پیسے دینے دینے. اس لیے اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم پھنسے پڑے ہیں. سر امید کی بات کر لیتے ہیں. ایک امید بندی ہے کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ معاملات طے پا جائیں گے، کیونکہ پہلا دور ہوا اور دوسرے دور جو ہے وہ اب ہوگا، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا معاہدہ ہونے کو ہے کہ دونوں امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے ایک بڑا معاہدہ ہو جائے. یہ معاہدہ ہو جاتا ہے، جنگ بند ہو جاتی ہے، پابندیاں جو ہیں وہ ایران سے اٹھ جاتی ہیں، اور تو پھر پاکستان کو جو معاشی فوائد ہیں وہ کیسے حاصل ہو سکتے ہیں اور کتنے بڑے معاشی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ گیس جو ہے، گیس پائپ لائن وہ بحال ہو سکتی ہے، تیل کی ترسیل شروع ہو سکتی ہے، وہاں سے گوادر کو بجلی کی سپلائی شروع ہو سکتی ہے. گوادر بندرگاہ، بندر عباس بندرگاہ اور چوبہار سے جب تجارت شروع ہو جائے گی تو سی پیک جو ہے وہ بہترین انداز سے شروع ہو جائے گا. پھر تجارت جو ہے وہ سینٹرل ایشیا ریاستوں سے نکل کر یورپ تک جائے گی. تو پاکستان جو ہے وہ، ایران تو ظاہر ہے ایران میں تو خوشحالی آئے گی، لیکن پاکستان کی معیشت کو آپ مستقبل میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ شائننگ مستقبل ہے ہمارا؟ پتہ نہیں بہت زیادہ شائننگ ہے کہ نہیں، مگر ڈیفینیٹلی ایران کے ساتھ اگر جنگ بندی کامیاب ہو جاتی ہے، جو کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کو کرنا ہی پڑے گا، تو اس کا سب سے پہلے تو پوری دنیا کو فائدہ ہے کہ جب تیل کی قیمتیں گریں گی تو ورلڈ اکانومی ریکور کرے گی. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی آئی ایم ایف نے بھی ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو اسٹریٹس آف ہارموز کو بند کیا ہوا ہے اس کی وجہ سے پوری گلوبل اکانومی میں ریسیشن پیدا ہو رہی ہے. تو پہلی بات تو یہ گلوبل اکانومی ریکور ہوگی تو پاکستان کی اکانومی بھی ریکور ہوگی، ادروائز ہم کیسے ریکور کریں جب باہر سے کوئی خریدے نہ ہماری چیز. اور دوسرا معاملہ یہ ہے جو اس سے زیادہ بڑی امید ہے، آپ نے اس کی نشاندہی بھی کر دی ہے، وہ یہ ہے کہ 2014 تک ہم نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن آئل پائپ لائن وغیرہ بنانی تھی، تو اور انفیکٹ وہ کافی حد تک ایران کی طرف سے تو بن بھی چکی ہے اور ہماری طرف سے بھی کافی حد تک بن چکی ہے، مگر اکنامک سینکشنز کی وجہ سے، امریکن سینکشنز کی وجہ سے اور UN کے سینکشنز کی وجہ سے ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے. اگر امریکہ اور ایران کے درمیان تعلقات کامیاب ہو جاتے ہیں یہ معاملات، تو ایران نے ایک شرط یہی رکھی ہے کہ آپ جو ہے ہماری سینکشنز ریموو کریں تاکہ ہم اپنی کنٹری کو ری بلڈ کر سکیں. اگر تو وہ سینکشنز ریموو ہو جاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی پائپ لائن بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں. اگر پائپ لائن کمپلیٹ ہو گئی تو اس سے پاکستان کو بہرحال بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ 1/4 ہماری جو اخراجات ہیں بین الاقوامی جو ہم امپورٹس کرتے ہیں وہ بیسکلی گیس ریلیٹڈ، آئل ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں. تو یہ سب کچھ جب ہم ایران سے لے سکیں گے سستا، اور ایرانین گورنمنٹ جو ہے اس کو ہم پہ اعتماد بھی بہت ہے، تو وہ ہمارے ساتھ ایک سیپریٹ ڈیل بھی کر سکتی ہے جو کہ ایک سبسڈائز ریٹ پہ ہمیں آئل اور گیس وغیرہ پرووائڈ کرے. تو اس سے پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک جو عقلی ذیل ہے ہماری کہ یہ جو ہم نے ٹھیکیدار فرینڈلی جمہوریت اور یہ سارے گورنمنٹ میں گھسے ہوئے ہیں، حکومت بھی کرتے ہیں، بجلی بھی بناتے ہیں، جو ہے بجلی بلیک بھی کرتے ہیں، پھر چینی بلیک کرتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ ہم کچھ بھی کر لیں تو پاکستان وہی ہے جس طرح کہتے تھے نا مفتاح اسماعیل صاحب کہ آج پاکستان بچ گیا، جب انہوں نے ایک لمبی قیمت بڑھائی تھی. میں نے کہا حضور جس پاکستان سے میں متعارف ہوں اس کا تو برکس نکل گیا، اس سے ذرا تعارف کروا دیں جو پاکستان بچا ہے. تو مجھے لگتا ہے پاکستان ان کا ہی بچے گا یا ہمارا بھی بچ سکتا ہے؟ کوئی چانس ہے ہمارا ڈاکٹر صاحب؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا جی، اور اصل میں دس گوز ٹو دی ہارٹ آف اکنامکس کہ دیکھیں جی ڈی پی امپروو ہو جائے، اگر ایران سے تیل آنا شروع ہو جائے، پائپ لائن کمپلیٹ ہو جائے تو جی ڈی پی تو امپروو ہو جائے گی، سائز آف دا پائے تو بڑھتا چلا جائے گا. مگر کیا غریبوں کا کوئی بھلا ہوگا؟ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑی کچی آبادی ہے، اس کو کچی آبادی کہا جاتا ہے اگرچہ وہاں پہ گھر پکے ہیں، جس کو CDA ریموو کر رہا ہے اور بڑی بروٹل فورس استعمال کر رہا ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے تاکہ امیروں کے لیے وہاں پہ ایک پلے گراؤنڈ بن سکے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم شنگھائی بنا رہے ہیں، اب معاملہ یہ ہے کہ شنگھائی جیسے اور چائنا جیسے ملکوں کے اندر تو 95% لوگوں کے پاس اپنے گھر ہیں، تو یہاں پہ لوگوں کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں. تو جب تک ہم ان پالیسیز کو ٹھیک نہیں کریں گے، اگر سائز آف دا پائے بڑی بھی ہوتی ہے تو اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ تو ملے گا صرف امیروں کو، غریبوں کو کچھ خاص نہیں ملے گا. ڈاکٹر صاحب کل ایک امید بندی کہ یہ شنگھائی کی آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کی دولت جو باہر پڑی ہوئی ہے وہ واپس آئے گی. اس میں وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ $100 ارب جو ہے باہر پڑے ہوئے ہیں. آج انہوں نے وضاحت جو ہے وہ کی اور وضاحتوں پر آ گئے کہ وہ $100 ارب میں نے نہیں کہا تھا، یہ وہ سارا تو دولت تو باہر پڑی ہوئی ہے، اور وہ $20 ارب کی بات کر رہے ہیں، 20% کی سوری، اور $10 ارب کی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہی آ جائے تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. تو باہر جو دولت پڑی ہوئی ہے، حکومت کو کیا کوئی ایسی پالیسیز
اس وقت جو ہے وہ اڈاپٹ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ پاکستان کی دولت جو ہے وہ پاکستان آئے، نہ کہ ہانگ کانگ جو ہے وہ جا رہی ہے دولت یا کہیں اور وہاں سے جا رہی ہے ان ملکوں سے جو محفوظ نہیں سمجھے جا رہے، اور پاکستان تو محفوظ ترین معیشت ہے۔ جی بالکل جناب، اس کا جواب بھی وہی ہے جو ابھی آپ نے پچھلا سوال کیا تھا کہ آپ دیکھیں، غور کریں کہ جو غریب لوگ ہیں نا، جو باہر کام کرنے گئے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے محنت کش طبقے کے لوگ ہیں، وہ اتنے پیسے واپس بھیج رہے ہیں، اتنے پیسے واپس بھیج رہے ہیں کہ انفیکٹ جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں اس سے زیادہ پیسے ریمیٹنسز کی شکل میں ہمارے پاس واپس آ رہے ہیں۔ تقریباً $30 بلین تک ہمارے پاس واپس آ جاتا ہے ریمیٹنسز کی شکل میں۔ مگر جو امیر لوگ ہیں نا، جنہوں نے یہاں سے پیسے کمائے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے باہر سے پیسے کما کے یہاں پہ بھیجے ہیں، جنہوں نے یہاں سے پیسے کمائے ہیں وہ باہر لے جاتے ہیں پیسے، وہ تو کبھی بھی واپس نہیں لے کے آئیں گے انلیس کہ پاکستان کوئی سنگاپور ٹائپ چیز بن جائے جہاں پہ انویسٹمنٹ اپرچونٹی بڑی زیادہ ہو۔ مگر چلیں ٹھیک ہے جی، وہ ریکویسٹ تو کر رہے ہیں کہ جی پیسے واپس لے آئیں، سرمایہ واپس لے آئیں، بٹ اٹس ویری ویری ان لائکلی۔ خان صاحب نے بھی آپ کو یاد ہے کوشش کی تھی کہ بھائی ہم زبردستی پیسہ واپس لے آئیں گے، ہم کرپشن کیسز کریں گے، یہ کریں گے، وہ بھی واپس نہیں آیا۔ منتیں ترلے کر کے بھی آپ دیکھ لیں واپس نہیں آیا، کیونکہ پیسہ سرمایہ جو ہے نا سر، وہ چیز کرتا ہے نمبر 1 پروفٹ کو اور نمبر 2 اسٹیبلٹی کو، تو دونوں ہی چیزیں جو ہے نا ان کو پاکستان امنیسٹی اسکیم تو دی جا سکتی ہے نا سر، کوئی ایسی اسکیم دی جائے جس سے پیسہ واپس آ جائے؟ جی اسکیم دی جا سکتی ہے، مگر دیکھیں نا، اگر ملک کے اندر اوور آل بجلی کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، پیٹرول کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، ڈیزل کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی چلی جائے گی تو جو مارکیٹ کا انسینٹیو ہے وہ تو آپ کے خلاف کام کرے گا، اس سے تو پھر لوگ جو ہے پیسہ باہر بھیجتے رہیں گے۔ تو نیٹ امپورٹر آف کیپٹل آپ تبھی اسی شکل میں بن سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی سچویشن ہو جس کے اندر ایک اسٹیبل اور پروفیٹیبل فیلڈ آف انویسٹمنٹ نظر آئے۔ جو ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے انڈیا کو بجلی بیچنی تھی، وہ تو $8 کا یونٹ دے رہے ہیں حضور، اور 7 کسان کو 8 گھنٹے وہ سبسیڈائز کرتے ہیں، تو وہ ہم سے کیوں بجلی لے کے اپنا بیڑا غرق کریں گے؟ That's absolutely correct۔ یہ تو 1990 کا منصوبہ تھا نا جی، اس وقت سچویشن اور تھی، اس وقت انڈیا کے اندر بھی شارٹ فال تھا بجلی کا، پاکستان کے اندر بھی بہت شدید شارٹ فال تھا بجلی کا، تو اس وجہ سے آئی پی پیز کے ساتھ جلدی جلدی کانٹریکٹس بنائے اور ان کو بہت ہی لوکریٹو آفرز دیے، یہ سوچ کے کہ چلو اگر ایکسیس کیپیسٹی بھی ہوئی تو ہم انڈیا کو بیچ لیں گے اور مینیج کر لیں گے، بٹ اٹ نیور happened that way۔ in the mean time انڈیا نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ کیے۔ انفیکٹ مودی گورنمنٹ کی تو وہ تو کریڈٹ اس چیز کا لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے نا گجرات کو سب سے پہلے الیکٹریفائی کیا ہے، بجلی پہنچائی ہے، گھر گھر کے اندر بجلی پہنچائی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب باٹم لائن یہ ہے کہ فتنۃ الخوارج کو تو ہم تباہ و برباد کر دیں گے، مگر اگر ہم نے فتنۃ الدواخل جو ہے اس کو بھی ہمیں کچھ اس کو پکڑنا پڑے گا اگر ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک، اور بجلی کی قیمتیں سب کچھ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر تیمور رحمان ہمارے ساتھ تھے، تھینک یو ویری مچ فار یور کنٹریبیوشن ٹو آور شو۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کل پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیں، اللہ حافظ۔